तारीख के पन्नों को ज़रा पलट कर देखिए। जब दुनिया पर बादशाहों का राज था, जहाँ गरीब की कमर झुकती थी ताकि अमीर उस पर कदम रख कर बुलंदियों तक जा सके। लेकिन उसी तारीख में एक ऐसा दौर भी आया जब एक मामूली किसान वक्त के सबसे बड़े हुक्मरान के सामने खड़ा होकर इंसाफ मांगता है, और इंसाफ भी ऐसा कि रहती दुनिया तक मिसाल बन जाए। ये मिस्र का वो दौर है जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ के गवर्नर थे। एक दिन मिस्र में घुड़ दौड़ का एक बड़ा मुकाबला मुनक्किद हुआ। पूरे मिस्र से बेहतरीन शहसवार जमा थे। मुकाबला सख्त था, धूल उड़ रही थी, दिल धड़क रहे थे कि अचानक वो आम मिस्री नौजवान अपने घोड़े को महमीज लगाता हुआ गवर्नर के बेटे से आगे निकल जाता है। लाइन क्रॉस होती है तो वो आम सा मिस्री नौजवान मुकाबला जीत जाता है। गवर्नर का बेटा गुस्से से लाल पीला होकर घोड़े से उतरता है और उस नौजवान की तरफ बढ़ता है। शिकस्त गवर्नर के बेटे की अना पर हथौड़े की तरह लगी। वो बर्दाश्त ना कर सका कि एक आम आदमी उसे हरा दे। गवर्नर का बेटा चीखते हुए कहने लगा, तेरी ये मजाल, तूने मुझे पीछे छोड़ दिया। वो नौजवान को जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे कोड़े से पीटने लगता है। गवर्नर का बेटा कहने लगा, इधर देख, मैं इज्जतदारों का बेटा हूँ, मैं गवर्नर का बेटा हूँ, तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तुम कम हैसियत होकर रेस के मैदान में मुझे हरा सको। लेकिन वो नौजवान खामोश रहा, लेकिन उसके अंदर की गैरत जाग चुकी थी। उसके जिस्म पर लगे जख्म इतने गहरे ना थे जितने उसके दिल पर लगे जख्म थे। उस नौजवान ने मदीना जाने का इरादा किया। मिस्र से मदीना तक का रास्ता कठिन था, महीनों की मसाफत थी, लेकिन उस नौजवान ने सुना था कि मदीना की गलियों में एक ऐसा शख्स रहता है जिसके नज़दीक इंसाफ, रंग, नस्ल और अहदे का मोहताज नहीं है। वो इंसाफ की तलाश में निकल पड़ा। जब वो मदीना पहुंचा तो मस्जिद नबवी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सादगी से बैठे हुए थे। नौजवान रोते हुए कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास एक फरियाद लाया हूँ, एक मजलूम की पुकार सुन लीजिए। वो शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पूरा वाक़या सुनाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गवर्नर और उनके बेटे को तलब किया। जब सब जमा हो गए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मिस्री नौजवान को बुलाया और उसके हाथ में एक कोड़ा थमा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गर्जदार आवाज़ में कहने लगे, ए मिस्री, उठा ये कोड़ा और इस बड़े घर के बेटे को वैसे ही मार जैसे उसने तुझे मारा था। वो नौजवान तब तक मारता रहा जब तक उसका कलेजा ठंडा ना हो गया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो तारीखी जुमला अदा किया जो आज भी इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा मंशूर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गवर्नर उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मुड़ते हैं और उनकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, ए उमरो, तुमने कब से लोगों को अपना गुलाम बना लिया जबकि उनकी माँ ने तो उन्हें आज़ाद पैदा किया था। नाज़रीन इकराम, ये अल्फाज नहीं थे, ये ईवानों को हिला देने वाली एक हकीकत थी। ये इस बात का ऐलान था कि इस्लाम में कोई गवर्नर का बेटा बड़ा नहीं और कोई गरीब का बेटा छोटा नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस नौजवान से ये भी कहा कि अगर तुम चाहो तो गवर्नर के सर पर भी कोड़ा मार सकते हो, क्योंकि बेटे ने बाप की ताकत के नशे में जुल्म किया था। लेकिन उस नौजवान ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, जिसने मुझे मारा था मैंने उससे बदला ले लिया, अब मेरा दिल साफ है। दोस्तों, ये था वो अदल जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। जहाँ एक आम शहरी वक्त के ताकतवर तरीन इंसान के सामने सर उठाकर खड़ा हो सकता था, आज हमें फिर से उसी जज्बे और उसी इंसाफ की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
اور اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تاریخ انسانی میں لاکھوں کروڑوں لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس انسان کے بارے میں سنا ہے جس کی وفات پر زمین اور آسمان رو پڑے؟ وہ شخصیت جس کے جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے، یہاں تک کہ کائنات کے خالق کا عرش بھی ان کی روح کے استقبال کے لیے جھوم اٹھا۔ یہ داستان ہے اسلام کے اس شیر کی جسے دنیا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے قبیلے اوس کے سردار تھے۔ ان کا قد و قامت بلند اور روبدار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ سن 621 عیسوی کا مدینہ ہے، ایک ایسا شہر جو قبائلی جنگوں کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ یہاں کے سب سے بڑے قبیلے اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک ایسا کڑیل جوان جس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ بھیڑ میں بھی نظر آتا، جس کی آواز گونجتی تو لوگ سہم جاتے۔ لیکن قدرت نے اس جنگجو کے سینے میں ایک ایسا دل رکھا تھا جو سچائی کی تلاش میں تھا۔ جب مکہ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو حضرت سعد بن معاذ غصے میں اٹھے اور کہنے لگے کہ میرے شہر میں یہ نیا دین کون پھیلا رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے سردار، ذرا بیٹھ کر سن تو لیں، اگر آپ کو پسند آئے تو یہ دین رکھ لینا، ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل گیا، ان کے ماتھے سے غصہ غائب ہوا اور نور چمکنے لگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے تو لوگوں نے کہا، خدا کی قسم سعد کا چہرہ وہ نہیں رہا جو جاتے وقت تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تاریخی سوال کیا، اے بنو عبد الاشہل، تم مجھے اپنے درمیان کیسا پاتے ہو؟ سب کہنے لگے، آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے عقل مند ہیں۔ تب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اعلان کیا جس نے مدینہ کی تاریخ بدل دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، تمہارا کوئی مرد اور عورت مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ شام ہونے سے پہلے پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماعی قبول اسلام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن، من اور دھن سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ وہ صرف ایک سردار نہیں رہے تھے، وہ اب اسلام کے سائبان بن چکے تھے۔ غزوہ بدر میں جب 313 مسلمان ہزار کے لشکر کے سامنے کھڑے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے کہ انصار مدینے والے کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں، کیونکہ ان کا معاہدہ صرف دفاع کا تھا۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ خدا کی قسم، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ گھوڑے سمندر میں ڈال دو تو ہم دریغ نہیں کریں گے، ہم اپنے گھوڑے بھی سمندر میں ڈال دیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ سن 5 ہجری، خندق کا میدان، مدینہ کے گرد دشمنوں کا سیلاب تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کرتے ہوئے زخمی ہوئے، ایک تیر ان کی شاہ رگ میں پیوست ہو گیا، ان کا فوارہ چھوٹا، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہم نہیں مانگا بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر ایک دعا مانگی جس نے فرشتوں کو بھی ہلا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ، اگر قریش سے ابھی کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، کیونکہ مجھے ان سے لڑنے کی سب سے زیادہ تمنا ہے جنہوں نے تیرے نبی کو ستایا، اور اگر جنگ ختم ہو چکی ہے تو اس زخم کو میرے لیے شہادت کا دروازہ بنا دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک بنو قریظہ کا فیصلہ نہیں ہوا،
وہ زخم منجمد رہا۔ جیسے ہی آخری فتنہ ختم ہوا، زخم سے دوبارہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جبرائیل امین سفید امامہ باندھے نازل ہوئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کی روح نکلی ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احتز العرش لاموت سعد بن معاذ۔ سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش جوم اٹھا، لرز اٹھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا تو وہ حیران رہ گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بھاری بھرکم انسان تھے، لیکن ان کا جنازہ اتنا ہلکا تھا جیسے کوئی کپڑا اٹھا رکھا ہو۔ منافقین نے طنز کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حقیقت بیان کی جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 ایسے فرشتے آئے جنہوں نے کبھی زمین نہیں دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے ساتھ اتنی تیز چل رہے تھے کہ صحابہ کی جوتیاں ٹوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ فرشتے ہم سے پہلے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھ لیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر تک تسبیح پڑھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قبر نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اس سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے سے ملنے کا ایک انداز تھا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ دنیا کی پہلی خاتون حضرت حوا، لیکن وہ صرف پہلی عورت ہی نہیں تھی بلکہ وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے جدائی کی تڑپ، پچھتاوے کی ٹھیس اور تنہائی کی شدت کو محسوس کیا۔ یہ داستان کیسے شروع ہوئی؟ وہ جنت کی رہنائیوں میں فرشتوں کے درمیان رہتی تھی جہاں ہر طرف نور اور سکون تھا۔ پھر ایک وسوسے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور ایک خطا ان سے جنت کی خوشبوؤں سے نکال کر زمین کی خاموشیوں میں لے آئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج آف اسلام۔ آج ہم آپ کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ جذباتی پہلو دکھائیں گے جو شاید آپ نے کبھی پہلے اس طرح نہ سنا ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اپنی طرف سے روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں میں رہتے تھے، لیکن اتنی ہریالی اور چشموں کے باوجود ان کا دل اداس رہتا تھا۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسا ہو جو ان کی طرح ہو، جس سے وہ باتیں کر سکیں اور اپنا دل بہلا سکیں۔ اے میرے رب، اس خوبصورتی میں کوئی میرے جیسا کیوں نہیں؟ اللہ نے آدم علیہ السلام پر ایک گہری نیند طاری کر دی۔ یہ کوئی عام نیند نہیں تھی بلکہ ایک عظیم معجزے کی شروعات تھی۔ روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ جب اماں حوا نے آنکھیں کھولیں تو انہوں نے خود کو ایک ایسے مقام پر پایا جہاں کی خوبصورتی لافانی تھی۔ جب اماں حوا نے برابر میں لیٹے آدم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک ایسی محبت اور اپنائیت جاگی جو اس سے پہلے کبھی کسی انسان نے محسوس نہیں کی تھی۔ آپ کون ہیں؟ دل کو عجیب سا سکون کیوں مل رہا ہے؟ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اماں حوا کو پسلی سے کیوں بنایا گیا؟ اس میں گہری حکمت چھپی ہے۔ نہ انہیں سر سے بنایا گیا تاکہ وہ شوہر پر برتری نہ جتا سکے، اور نہ پاؤں سے بنایا گیا تاکہ وہ روندی نہ جائیں۔
انہیں دل کے قریب اور حفاظت میں رہنے والی پسلی سے بنایا گیا تاکہ وہ اپنے شوہر کے قریب رہیں، نرم دل اور سکون کا ذریعہ بنے۔ ناظرین اکرام، اللہ نے آدم اور حوا کو جنت میں ہر چیز کی اجازت دی تھی سوائے ایک مخصوص درخت کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، یہاں شیطان نے اپنی پرانی دشمنی نبھائی۔ اس نے اماں حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو تم ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ شیطان کے اس مکارانہ فریب نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی اور ایک لمحے کی بھول نے ان کا ٹھکانہ بدل دیا۔ ناظرین اکرام، آج کل سوشل میڈیا پر ایک پرانی کہانی لیلت کے نام سے مشہور ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حوا سے پہلے کوئی اور عورت بھی تھی۔ دی نالج آف اسلام آپ کو واضح کر دے کہ یہ صرف ایک یہودی دیوی کا قصہ ہے۔ اسلام، قرآن اور صحیح احادیث میں ایسی کسی بھی عورت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اسلام کے مطابق اماں حوا ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اور واحد شریک حیات ہیں۔ پھل کھاتے ہی جنت کے لباس اتر گئے۔ کیا واقعی ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے؟ اور انہیں اپنی اریانی کا احساس ہوا۔ دونوں نے جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپا۔ ایک لمحے کی خطا اور سب کچھ بدل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا اتارا گیا اور اماں حوا کو عرب کے شہر جدہ میں اتارا گیا۔ وہ جنت کی شہزادی اب جدہ کی تپتی دھوپ اور ریگستان میں اکیلی تھی۔ وہ روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی اور اپنے رب سے معافی مانگتی تھی۔ ان کی سب سے بڑی تکلیف آدم سے جدائی تھی۔ انہوں نے برسوں اس امید میں گزارے کہ کبھی تو معافی ملے گی اور کبھی تو وہ اپنے ساتھی کو دوبارہ دیکھ پائیں گی۔ برسوں کی گریہ زاری کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ قرآن کے مطابق انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہمیں معاف کر دے۔ آخر کار میدان عرفات میں دونوں کا ملاپ ہوا۔ یہ ملاقات دنیا کی تاریخ کی سب سے جذباتی اور پر اثر ملاقات تھی۔ پیارے دوستو، اماں حوا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جو پلٹ کر اپنے رب کے حضور گر جائے اور معافی مانگ لے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسے ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے دی نالج آف اسلام کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔